अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी वाचिंग न्यूज़ आई। मैं हूं मेहर बुखारी। नाज़रीन, ऑपोजिशन इत्तेहाद पहलवानों के शहर गुजरांवाला से तहरीक का आगाज करने जा रहा है और अब ऑपोजिशन इत्तेहाद का ये पहला जलसा तो है, लेकिन ये फकत सिर्फ एक जलसा नहीं है, ये मुल्की सियासत की टोन भी सेट करेगा। और अगर ऑपोजिशन इत्तेहाद के साथ महंगाई और बेरोजगारी का मारा आम आदमी भी बाहर निकल आया कि जो कि अभी एक्सपेक्टेड है, तो हुकूमती ऐवानों पर लर्जा भी तारी हो सकता है। गुजरांवाला का इंतखाब इसलिए भी बहुत जरूरी है कि ये लाहौर के बाद अगर कहा जाए नून लीग का सबसे मजबूत किला है, तो ये भी गलत ना होगा। आपकी सूबाई और कौमी असेंबली की इधर से नशिस्तें निकलती हैं, अगर सिर्फ गुजरांवाला ही के लीगी कारकुन बाहर निकल आए तो यकीन जानिए कि एक जबरदस्त टोन सेट हो सकती है। और वजह इसके कि मौलाना फजल रहमान का भी एक बड़ा वोट बैंक है, एक मजहबी वोट बैंक है। ये लाहौर से मरियम नवाज शरीफ साहिबा के हूबहू ही साथ ही रैली की क़यादत करेंगे, गुजरांवाला आएंगे। और पीपल्स पार्टी भी ये चाह रही है कि इस मौके को गनीमत जानकर जियालों को एक दफा फिर रिवाइव किया जाए, मुतहर्रिक किया जाए और पंजाब की सियासत में एक बार फिर धमाकेदार एंट्री हो जाए। मगर कारकुनान के पकड़ धकड़ की शिकायत भी आ रही हैं, जुलूसों की राहों को मजदूद कर देने की बात की जा रही है। हुकूमत की हिकमत अमली जो है वो कहा जा रहा है कि कॉल ऑफ फेल में तजाद है। किस हद तक ये दुरुस्त है, क्या वाकई ही कोई बुखलाहट का शिकार है, मामले को संगीन भी बना सकती है सारी सूरत हाल। बिकॉज पोलराइजेशन तो वैसे ही टू बिगिन विद सोसाइटी के अंदर बहुत है। कोई एक गिरफ्तारी हो गई, खाक में बदहान खुदा न खास्ता अगर कोई एक लाश जैसी गलती हो गई, तहरीक में जान डल जाएगी। हमने इस मुल्क के अंदर माजी के अंदर बहुत कुछ होते देखा है। बहुत महारत से इसको हैंडल करने की जरूरत है, मैनेज करने की जरूरत है, सब्र और तहम्मुल से। ऑपोजिशन के ऑफ कोर्स जो रवैया है या जो एक टोन है वो हमने देख ली है, बड़ी अग्रेसिव है। आहिस्ता आहिस्ता सामने आएंगी डिटेल्स, मगर बहरहाल ये बात दुरुस्त है कि एज वी स्पीक राइट नाउ हुकूमत हवास बाख्ता थोड़ी बहुत दिखाई दे रही है। मरियम साहिबा जनवरी से पहले हुकूमत को जाता देख रही है। मौलाना फजल रहमान साहब दिसंबर की बात कर रहे हैं। शेख साहब अल्हम्दुलिल्लाह फरमा रहे हैं कि हम पक्के 5 साल पूरे कर लेंगे और दावा ये भी कर रहे हैं कि दिसंबर तक नून से शीन समेत 8 से 15 लोग अलहदा हो जाएंगे। सो ताजुब की ये बात है कि एक ऐसे वक्त में कि जब सारी ऑपोजिशन गुजरांवाला में सरापा एहतजाज होगी, एंड उस वक्त दोनों ऐवानों के इजलास भी बुला लिए गए हैं। क्या हिकमत, इसके पीछे क्या हिकमत है, आज जानने की कोशिश करेंगे। और ऑफ कोर्स इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने एक बड़ा तगड़ा चैलेंज भी दिया है। इज इट अ सेंसिबल चैलेंज और नॉट, बात करेंगे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर शिबली फराज साहब से। हमारे साथ मौजूद है पीएमएलएन के सेनेटर किरमानी साहब को भी खुश आमदेद कहते हैं, थैंक यू वेरी मच इंडीड। सेनेटर हाफिज अब्दुल्ला साहब JUIFA के सीनियर लीडर हैं, वेरी वार्म वेलकम टू हिम। अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, वी आर गोइंग टू बी राइट बैक। वापस आने का शुक्रिया, वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। सेनेटर शिबली फराज साहब, आपसे आगाज करूंगी बिकॉज मैंने इब्तदाई में भी कहा कि सब्र और तहम्मुल और ओनस और लॉ एंड ऑर्डर की बहरहाल जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर है, क्योंकि आप लोग 2014 में पहल कर चुके हैं और दरख्वास्त देना गवारा नहीं किया आपको। आज ये ऑपोजिशन ने कहा राना सनाउल्लाह ने कि हम किधर बैठेंगे, क्या करेंगे, उसके बावजूद आपके खिलाफ FIR नहीं कटिंग, केसेस नहीं बने और ये कहते हैं हमारे लिए रुकावटें दर रुकावटें। तो ये कॉल ऑफ फेल में तजाद क्यों दिखाई दे रहा है जिधर आप कहते हैं? नहीं, देखें मेहर, बात ये है कि अगर ये बातें कर रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि ये मान गए हैं कि इनका जलसा कामयाब नहीं होना। ये जो है तो ज़हनी तौर पे जब आप इस किस्म की बातें करते हैं, इसका मतलब है कि आपने बुनियादी तौर पे एक्सेप्ट कर लिया है कि आपका जलसा कामयाब नहीं होगा। सो हमने तो जलसे की इजाज़त भी दे दी है, और अगर इनका इरादा था सड़क पे करने का कि नज़र आए, ज़रा ज़्यादा लोग नज़र आएँ, ने कहा है कि आपको ये सबकी बेहतरी यही है कि उसको हम ऑर्गेनाइज कर सकें, एक सिक्योर माहौल हो जिसमें कि आप स्टेडियम में करें। अब वो उनको मिल गया है। कामयाबी और तारीखी, क्योंकि आज ये क्लेम किया है PMLN ने कि कामयाब और तारीखी जलसा होगा, इसका पैमाना क्या होना चाहिए? क्योंकि आज आप देखिए, पैमाना अगर है तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे हैं। आप 31 अक्टूबर के जलसे को हमारे वो करें, उसके बाद भी जितने भी हमने जलसे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़े जलसे हुए हैं, इसलिए ये हमें मैच नहीं कर सकते हैं। Are you talking about head count or numbers? या नंबर्स, कितने नंबरों के ऊपर आप देखिए नंबर तो ये वो तो नजर ही आ जाता है, आपको नजर ही आ जाता है कि जहाँ पे आप जिधर से भी आप देखें तो आपको अगर समंदर लोगों को नजर आए, तो इसमें तो ये तो अनडिस्प्यूटेड बातें हैं। व्हाई आर वी ट्राइंग टू डिस्कस नाउ कि जी हमारा जलसा। आपने आपको भी कहा है ना इस्तीफा कितनी जल्दी आएगा। नहीं, इस्तीफा की क्यों, मेरे इस्तीफे के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? मैं तो आप वो अपनी लीडरशिप से पूछें कि जब कोई मसला हुआ था तो पार्टी ने उनको मुस्तफी किया था वजारत से।
بات تو صحیح ہے, یہ پوچھیں گے کرمانی صاحب سے ابھی, مگر سینیٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا بھی ساتھ دینے کا. میں آپ کو کچھ دکھانا چاہتی ہوں اور پھر میں سمجھنا چاہتی ہوں کہ ہم بیکاز پہلی بات ہو رہی ہے, یارڈ سٹک کی بات ہو رہی ہے. مولانا صاحب 2014 میں بڑا کلیئر ایک ویژن رکھتے تھے, اور آج جب آپ جو کہہ رہے ہیں اور جو تقاضا کر رہے ہیں تو آپ کے بھی قول و فعل میں تضاد ہے. ملاحظہ کیجئے. اقتدار اس طرح حاصل ہوتا ہے کہ 5000 لوگوں کو اسلام آباد لے آؤ اور کہو کہ میں اقتدار پہ قبضہ کرتا ہوں, پھر تو الیکشن لڑنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. ہر امیدوار 5,000 آدمی اپنے حلقوں سے لے کر اسلام آباد جائے گا, اقتدار پہ قبضہ کر لے گا. بات پارلیمنٹ کے ایک منتخب وزیر اعظم کی ہے. اگر ہم جمہوریت کی بات کریں گے تو اسی کا تقاضا ہے کہ وزیر اعظم رہیں گے, ان کا استعفیٰ نہیں دیا جائے گا. ان جتھوں کو جنہوں نے جگہ جگہ پر دھرنے رکھے ہوئے ہیں, حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اسلام آباد کو ان لوگوں سے پاک کر دیا جائے. جب صورت تصادم کی طرف جاتی ہے تو اس سے کوئی اور طاقت فائدہ اٹھایا کرتی. بات میاں نواز شریف کی نہیں ہے, بات پارلیمنٹ کے ایک منتخب وزیر اعظم کی ہے. کل صحیح تھے, آج غلط ہیں. بات عمران خان کی نہیں ہے, میں اگر نام بدل دوں, بات ایک منتخب وزیر اعظم کی ہے, اور یہ جھتے آئیں گے, یہ حکومتیں بنوائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ بات بھی صحیح تھی, آج کی بات بھی صحیح ہے. وہ اس لیے صحیح ہے کہ واقعی جتتے تھے. اگر جتتے نہ ہوتے تو پارلیمنٹ پر حملہ نہ کرتے, اگر یہ جتتے نہ ہوتے تو پارلیمنٹ کو بگاڑ نہ بناتے, اگر یہ جتتے نہ ہوتے تو سپریم کورٹ کے پہلے معاف شلواریں نہ لٹکاتے, اگر یہ جتنا نہ ہوتے تو پارلیمنٹ پی ٹی وی سینٹر پہ حملہ نہ کرتے, اگر یہ جتنا نہ ہوتے تو 18 اور 19 گریڈ کے افسر کو گھسیٹتے, مارتے, پیٹتے نہ ہوتے, اگر یہ جتنے نہ ہوتے تو 7 نافرمانی کا اعلان نہ کرتے, اگر یہ جتنے نہ ہوتے تو بل نہ جلاتے, اگر یہ جتنے نہ ہوتے تو ہنڈی کے ذریعے پیسے بھجواؤ, بینک کے ذریعے مت بھجواؤ. اب آپ بتائیے, آج کے وزیر اعظم نے آج کے یہ طریقہ کار ہے, ہدف دونوں کا ایک تھا, استعفیٰ, حکومت بھیجو. وہ تو کہہ رہے ہیں ہدف غلط ہے. دیکھیے میں بھی آپ مجھے بات کرنے دیں, میں اس پر بھی آؤں گا. اور یہ ساری وہ مثالیں, آج کے وزیر اعظم, آج کا صدر, کل کا اپوزیشن, وہ آج کے صدر کو نہیں کہتے تھے. کل انہوں نے کہا کہ ہم پیٹوی سینٹر میں گھس گئے, انہوں نے کہا آگے منہ, کیا یہ جتنا نہیں ہے, یہ کیا, یہ تو دہشت گرد. آپ کو طریقہ کار سے اختلاف ہے نا. اب آئیں گے منتخب وزیر اعظم. اس وقت بھی 9 جماعتیں پارلیمنٹ کے اندر, باوجود اس کے کہ نظریاتی اختلافات تمام پارٹیوں کے بیچ, بالخصوص پی ایم ایل این اندر تھے. ایک پارٹی کنٹینر پہ کڑی تھی, ایک کزن طاہر القادری تھے, یہ 2 تھے اور کوئی نہیں تھے, کمرے کود رہے تھے. تو ایک پارٹی کی, وہ بھی امپائر کے اشارے پہ ناز کرتے ہوئے, امپائر کے, میں امپائر کی استقامت کو داد دیتا ہوں کہ آج تک امپائر کی انگلی کڑی. اب امپائر کے اوپر آئیں گے, گیو می اے سیکنڈ. اب میں وہ منتخب وزیر اعظم, یہ منتخب پارلیمنٹ, یہ منتخب وزیر اعظم. وہ کہتے ہیں میں اللہ میاں کو امپائر کہتا ہوں, میں اوپر والی ذات کو امپائر کہتا تھا. مگر گیو می اے سیکنڈ. کرمانی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا بھی ساتھ دینے کا. سر سب سے پہلے آپ سے اب یہ جاننا چاہوں گی, اینڈ یہ کچھ ذرا سے ایشوز ہیں جس کو میں چاہتی ہوں ریزالو کر لیں, دین ویل کم آن ٹو کہ بھی آگے کیسے بڑھیں گے, ٹون کیسے سیٹ ہوگی. سر نواز شریف صاحب جب باہر گئے تھے تو شاہد خاقان عباسی سمیت آپ کی تمام تر قیادت نے کہا تھا کہ وہ سیاست کے اندر یا سیاسی طور پہ ایکٹیو نہیں ہوں گے. تو اب ایز وی سپیک, کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ بھی کیس سن رہی ہے, بار بار بیل کا ذکر کرتی ہے, پھر ان کے سٹیٹس کا ذکر ہوتا ہے, پھر ایک کیس میں ایبسکارڈر قرار دے دیے گئے ہیں. تو جب وہ ادھر ایکٹیو ہیں, پہل قدمی کر رہے ہیں, ادھر سیاست میں فلی ایکٹیو ہوں گے, کل مخاطب ہوں گے جلسے سے, مریم نواز شریف صاحبہ کہہ رہی ہیں. تو سر پھر ایز اے ڈیموکریٹ, ایک انقلابی کی حیثیت سے, ایک جمہوریت پسند پولیٹیشنز کی حیثیت سے ان کو کس طرح جانا جائے؟ Is he not defying the law of the land? بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری گزارش ہے کہ نواز شریف صاحب آج بھی کسی کو اچھا لگے, کسی کو برا لگے, نواز شریف آج بھی پاکستان کا مقبول ترین لیڈر ہے, اور آج بھی پاکستان کی سیاست نواز شریف کے گرد گھومتی ہے. اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ جب سے یہ اعلان ہوا کہ نواز شریف صاحب اس جلسے سے خطاب کریں گے گوجرانوالہ سے, آپ دیکھیے حقیقی بکھلاہٹ میں اور پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا. یہ کہاں لکھا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ ایک پارٹی کا قائد ہو اور اس کے بولنے پہ پابندی ہو, اس کے چلنے پھرنے پہ پابندی ہو؟ وہ ٹھیک ہے, وہ علاج کرانے گئے اپنا, وہ زیر علاج ہے, وہ اپنا ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں,
لیکن کون سے آئین اور قانون میں لکھا ہے کہ وہ کیا اس کو کہتے ہیں اپنے اور اسپیشلی آج آپ دیکھیے ملک جن حالات سے گزر رہا ہے، لوگ 2 وقت کی روٹی کو ترس چکے ہیں. آپ آج آٹا دیکھ لیں، چینی کا ریٹ دیکھ لیں، سوئی گیس کے بل، بجلی کے بل، بچوں کی فیسیں اور ادویات 350% اضافہ، ظالمانہ اضافہ کر دیا گیا ہے. تو ان حالات میں سمجھتا ہوں چاہے نواز شریف ہو، میں ہوں، کوئی بھی ہو، جو بھی ایک ذی شعور پاکستانی ہے، ان حالات پر اس کا دل دکھتا ہے، وہ کڑتا ہے اور اس کا خاموش رہنا جرم ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ پارٹی کے قائد ہیں اور پی ڈی ایم کا جو جلسہ ہے وہ بالکل اس پہ وہ عوام کے جذبات کی ترجمانی کریں گے، چونکہ جو بھی سیاسی رہنما ہوتا ہے وہ عوام سے کٹ کے نہیں رہ سکتا، اس لیے ان کا حق ہے. سو یہ ایک وقفہ لے لیں، یہ خاموشی زیادہ بڑا جرم ہے یا اخلاقیات کے اوپر پورا نہ اترنا زیادہ بڑا جرم ہے؟ ایک وقفے کے بعد واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز ہے. بیفور وی گو ٹو کرمانی صاحب اگین سر، انہوں نے کہا کہ یہ خاموشی جو ہے وہ زیادتی ہوگی اور جرم ہوگا جو آپ کی حکومت کر رہی ہے عوام کے ساتھ ابھی. سو بائی دا وے ان کی آئی فائنڈ دیٹ ان کی ٹائمنگ جو ہے بہترین ہے پی ڈی ایم کے جلسہ جلوس اور کیمپین کے لیے، بیکاز اگلے چند ہفتوں کے اندر بھی مہنگائی آپ لوگوں کے قابو میں نہیں آنی. اینڈ آئی گیٹ ٹو دیٹ کہ کیوں، کس طرح امپورٹس رکی ہوئی ہیں، بہت مسئلے ہیں. تو بیفور وی گو سر، یہ اخلاقیات کے پیمانے پہ ہمیں جانچنا چاہیے ابھی، یا جو آج کل عام آدمی کے ساتھ ہو رہا ہے اس کے اوپر مجرمانہ غفلت ہوگی اگر کوئی بھی پولیٹیشین یا کسی جماعت کا قائد خاموش رہے؟ دیکھیں، اگر یہ سیاست کے پیچھے چھپ رہے ہیں، اخلاقیات اگر ہوتی تو یہ اتنی کرپشن کرتے جو انہوں نے کی ہے. اخلاقیات تو ہے ہی نہیں. اس سے پہلے میں آپ کو ان کا جواب دے دوں. مولانا فضل الرحمان، یہ انہوں نے بڑے اس سے کہہ دیا. ایک دفعہ ان کا جو جلسہ لاہور کراچی سے چلا تھا، یہاں تک آئے تھے، ہم نے ان کو کھلی اجازت دی تھی. پیپلز پارٹی اور نون والوں نے ان کو بنا کے اور خود غائب ہو گئے. ادھر سے وہ بغیر کچھ کیے ہوئے، بغیر کچھ کی جی مارچ میں حکومت جائے گی. مارچ بھی اپنا طوطا بدلے مولانا صاحب جو فال نکالتا ہے. اب کہتے ہیں کہ جنوری. انہوں نے مریم بی بی جانوری کہہ رہی ہے نا، یہ بھی کہتے ہیں نہیں. انہوں نے مولانا صاحب نے بھی کہا ہے کہ دسمبر، انہوں نے نیا دسمبر دیا. مجھے یہ بتائیں حماد اللہ صاحب کہ جب الیکشن میں مولانا صاحب کا بیٹا الیکٹ ہوتا ہے تو وہ الیکشن ٹھیک ہے، مولانا ہارتا ہے تو وہ غلط ہے. یہ کہاں کی وہ ہے کہ جو مجھے سوٹ کرے وہ ٹھیک ہے اور جو مجھے نہیں سوٹ کرے وہ غلط ہے. عوام کے لیے یہ بڑا ایشو ہوگا یا مہنگائی؟ عوام ان چیزوں کو آپ کے بقول آپ کی یہ جو بقول آپ کی منافقت ہے اس کو دیکھ کے گھروں میں رہے گی، یا جو 2 وقت کی روٹی نہیں پوری ہو رہی جیسے سینیٹر کرمانی کہہ رہے ہیں اس کے لیے پاکستان کے عوام تو سمجھتے ہیں کہ ان کی جو وجہ ہے، جو ان کی پریڈیکمنٹ ہے، یا جو ان کی موجودہ حالات ہیں، اس کی تو ذمہ داری یہی ہے. سر ابھی آٹے کا جو بحران ہے، آپ لوگوں کو مئی میں پتا تھا 2 ملین ٹن جو ہے ہماری شارٹ فال ہے. ایک سیکنڈ دیکھیں، ایک چیز کا میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں مہنگائی دیکھیں، نہیں مہنگائی پہلے بھی ہوئی ہے، نہیں ہونی چاہیے. کوئی سیاسی حکومت افورڈ نہیں کر سکتی ہے، ہم بھی افورڈ نہیں کر سکتے ہیں. ہم مانتے ہیں کہ مہنگائی ہے، اس کو ٹھیک ہونا چاہیے. آپ یہ مانتے ہیں کہ سر آپ لوگوں کی مس مینجمنٹ کی وجہ سے ہم ادھر پہنچے ہیں؟ یہ مہینے 2 مہینے کی بات ہے میکسیمم، ٹھیک ہے نا. اس نے ٹھیک ہو جانا ہے. 2 مہینے میں دما دم مسکل اندر کرا دیں گے آپ کا. یہ ان کے خواب ہیں. یہ وہ بلی سعد رفیق صاحب کیا کہتے ہیں ملاحظہ کیجیے. یہ دیکھیں سعد رفیق کو آپ میری بات تو ختم کر لیں دیں. لیٹ می فنش. دیکھیں بات اصل چیز کیا ہے. آپ نے اخلاقیات کی بات کی. آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کرپشن کنوکٹڈ لیڈرشپ ان کے جتنے بھی یہ کھڑے ہوئے ہیں، سارے کیسز، کرپشن کے کیسز ان کے پیچھے ہیں. یہ کانوکٹس ہیں، ان کو عدالت نے ایبسکانڈر قرار کیا ہوا ہے. اینڈ دے ہیو دا مورل اوڈیسٹی. ان کے پاس کوئی اخلاقی جواز ہے. یہ مہنگائی کے پیچھے یہ کس کو بنا رہے ہیں؟ وہ الو بنا رہے ہیں. 2 مہینے کا آپ جو ذکر 2 مہینے کو چھوڑے نہیں. آپ بتائیں کہ جی 2 مہینے میں 180 دفعہ عام آدمی کو کھانا کھانا پڑتا ہے. سوری نہیں، ہم اللہ تعالیٰ کرے گا انشاءاللہ. یہ مہنگائی یہ ایک ٹیمپرری چیز ہے. جو انہوں نے کیا ہے ملک کے ساتھ وہ پرماننٹ چیز ہے، جس میں کہ انہوں نے ملک کے اداروں کو بھی تباہ کیا. جنہوں نے ان میں آپ مجھے بتائیں، آج بھی شہباز شریف کے 22 ارب کا ایک کیس نکل آیا ہے. ان سے پوچھے تو کہتے ہیں یہ تو ہمارے نہیں ہے. آپ بتائیں لنڈن میں آپ نے جائیدادیں پھر کیسی لیں؟ ہم تو یہ پوچھ رہے تھے، قانون کو انہوں نے یہ جواب دینا تھا کہ بھئی آپ نے آپ سے جو مین سوال پوچھا جا رہا ہے
उसका जवाब आप देते नहीं है। आपको महंगाई पैमरा की बाय द वे फिक्र हम हो नशर गई। कर सकते हैं कल नवाज शरीफ साहब की देखिए, तकरीर? कानून के हमने तो इनको हर किस्म की इजाजत दी है, लेकिन कानून के अगर वो कोई कॉन्वेक्ट अगर उन्होंने इस्तेमाल किया, पैमरा मेरी उसकी मिनिस्ट्री के अंडर नहीं आता, इस रेगुलेटरी अथॉरिटी वो जाने, उनका काम जाने। लेकिन प्राइम मिनिस्टर राइट नाउ नहीं कर सकते। प्राइम मिनिस्टर ने नहीं, ये पैमरा वाला से पूछें, ये मुझसे नहीं पूछें, बिकॉज पैमरा इज अ रेगुलेटरी अथॉरिटी व्हिच इज नॉट। पैमरा किरमानी साहब, पैमरा के मुताबिक तो हम नहीं नशर कर सकते, वो मुजरिम हैं, कॉन्विक्ट हैं, और पैमरा के अहकामात बड़े क्लियर हैं। सवालात के जवाब दें जो आप पूछ रही है और कानून अदालतें पूछ रही हैं। मैं ये रटी रटाई तकरीर पढ़ के बात नहीं होनी चाहिए। अब जरा अब तहम्मुल से बात सुने मेरी भी, मैंने बड़े तहम्मुल से सारी बात सुनी है। गुजारिश ये है कि शिबली साहब ने यहाँ फरमाया कि करप्शन की बात की है। मुझे ये बताएं अभी तक कौन सा करप्शन का इल्ज़ाम जौन से किस अदालत ने कहा है कि नवाज शरीफ और मरियम करप्ट है? एक सेकंड मुझे ज़रा बात कंप्लीट करने दें। और दूसरा मुझे ये बताइए कि आप तो तहकीकात तो मुकम्मल नैब करता नहीं है और आप नैब के तर्जुमान बन जाते हैं और शहबाज शरीफ को आधे तहकीकात में उसको पकड़ के आप अंदर कर देते हैं। असल देखें इस, और ये जो आप चूरन बेच रहे हैं ना मंजन, ये नहीं है बिकने वाला, ये अवाम नहीं खरीदने वाली कि जी ये महंगाई की वजह ये है कि ये करप्शन कर गए हैं। करप्शन तो निकली कोई नहीं। करप्शन होती तो जनाब आली पनामा में अकामा पे सजा ना मिलती, आप भी समझते हैं। असल महर मसला है इस मुल्क का सबसे बड़ा जो मसला है कि इस हुकूमत ने 2 साल में लोगों को फाका कशी पर मजबूर कर दिया है। आप खुद जाइए, शिबली साहब चले जाएं या कहीं छुप जाएं, आप माइक घुमाएं जरा बाजारों में, आप गलियों में लोगों के हालात देखें, घरों में जाके लोग झोलियां उठाकर बददुआएं दे रहे हैं इनको। और ये जो करप्शन फलां कर गया फलां, ये मोरालिटी, व्हाट इज दिस मोरालिटी? मुझे बताइए। एक सेकंड शिबली साहब, मुझे अब इंटरप्ट ना करें प्लीज, लेट मी फिनिश। मुझे अब ये बताइए ये आटा स्कैंडल, ये चीनी स्कैंडल, ये आटा चोर, ये चीनी चोर, ये भी हमारे लोग हैं? ये आपके दाएं बाएं बैठे हैं, क्या बना इन इंक्वायरीज का? 55 रुपए चीनी से आपने 55 रुपए चीनी से आपने 110 रुपए चीनी बुचा दी है। 70-80 रुपए किलो आटा बिक रहा है। आपने तो गरीब को जिंदा दरगोर कर दिया पकड़ के। और इसीलिए काट दिए। चले ये अवाम फैसला करेगी, कल अवाम फैसला करने जा रही है। और मेरी एक प्रेडिक्शन याद रखिएगा, मुझे इंटरप्ट ना करें फिर इस तरह फिर आप बोलेंगे तो मैं भी बीच में बोलूंगा। क्या प्रेडिक्शन हुई आपकी किरमानी साहब? मैं ये कहने जा रहा हूं कि आप लिख लीजिए कि 2 चीजें अब इकट्ठी जाएंगी, ये हुकूमत भी जाएगी और महंगाई भी जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान और ये हुकूमत साथ साथ अब नहीं चल सकते हैं। और दूसरी बात जो मेरे भाई ने कही है, इन्होंने तो अपने आप को पता नहीं बहुत बड़ा इन्होंने छिक्का मारा पकड़ के कि जी इन्होंने चैलेंज कर दिया, लेकिन इन्होंने ये तजवीज़ नहीं किया कि जब स्टेडियम भर जाएगा तो फिर शिबली साहब क्या करेंगे। मैं ये इस सवाल का भी मुझे जवाब दें। भाई अगर 10 पार्टियों के साथ भी अगर आप नहीं जमा कर सकते तो फिर तो मेरा ख्याल है कि आप में मेरा सवाल और है, मेरा सवाल भाई शिबली साहब, मेरा सवाल और है, अलामत अगर नहीं है कि आप इतनी करप्शन बीइंग करप्ट लीडर्स जितने भी आपके खड़े हुए हैं करप्ट लीडर्स हैं, कोई ये करप्शन का चूरन नहीं बिक रहा, करप्शन का चूरन नहीं बिक रहा। अब 150 रुपया किलो टमाटर है, अब 110 रुपए किलो चीनी है, अब 80 रुपए किलो आटा है। लोग आपके ये पूछते हैं आपसे, मैं बताऊं क्या ये बिके ना बिके? एक बड़ा आप बताएं आपने जो आज कहा है, शिबली साहब ने आज जो फरमाया है कि जी मैं ये स्टेडियम भर दें, तो वो बताएंगे अगर भरा गया स्टेडियम तो फिर वो क्या करेंगे? ये नहीं बताया शिबली साहब मोहतरम ने। सर आप भी सियासी बयान इसे कहते हैं जैसे मियां साहब ने असेंबली में कहा था। नहीं मैं खुदा ना करे मियां साहब की बात ना करें, मैं जैसा झूठा नहीं हूं। मैंने तो ये मैंने अपनी ये पेशनगोइयों का सिर्फ इख्तियार मौलाना फजल रहमान के पास है, ये इनके पास है। नहीं आपने भी तोते पाले हुए हैं ना, पिंडी के तोते, पता चल जाएगा। पिंडी के तोते पाले हुए हैं आपने भी, वो भी फाल निकालते हैं। आप अपने तोते बदले फाल जो निकालते हैं ये आपको कल अवाम बताएंगे, कल जलसे में आप जरूर देखिएगा ना। तो इसलिए आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? हम नहीं है परेशान, हम परेशान नहीं है। अब परेशानी के दिन आपके आने वाले हैं।
اچھا، جس کو پنڈی کا طوطا کہہ رہے ہیں کرمانی صاحب، سینیٹر صاحب، وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک عالمی سازش ہے جس کے تحت آپ سب اکٹھے ہوئے ہیں اور آپ باہر آ رہے ہیں، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ بلاول کا لاہور شوق سے آئے مگر سندھ کی حکومت تو وہ ختم ہرگز نہیں کرے گا. تو اگر آپ کا جو لاسٹ آپشن ہے مولانا صاحب کا استعفے، وہ تو بہرحال پیپلز پارٹی کو سوٹ نہیں کرتا ہے ایز آف رائٹ نا. اسٹیبلشمنٹ کا رول آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے میرے بھی یہ پیپلز پارٹی استعفیٰ دیں گے نہیں دیں گے یہ وقت سے پہلے سوال ہے، لیکن ہمارے 26 نکات میں استعفیٰ کا آپشن بھی ہے. اگر فیصلہ ہوتا ہے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے، میرے خیال میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی بھی پارٹی اسے روگردانی کرے گی. جس پارٹی نے اگر ان کو سیاسی طور پر سوٹ نہ بھی کرے تو میں آتا ہوں، اگر وہ فرض کرے روگردانی کرے گی اس سے، تو آئندہ الیکشن میں لوگ اس کا استقبال پتھر سے، انڈوں سے اور ٹماٹر سے کریں گے. ایک بات یہ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ایک فیصلہ ہو چکا ہے. میں ایک بات اور کروں. شبلی بھائی نے بات کی کہ مولانا صاحب استعفیٰ کی بات کرتے ہیں، استعفیٰ کی بات کرتے ہیں اور بیٹا ادھر بیٹا ہے پارلیمنٹ میں. دیکھیے جمعیت علماء اسلام روز اول سے ان کا موقف یہ ہے کہ ہم نے اسمبلی میں نہیں جانا ہے، لیکن ہم نے 9 پارٹیوں کا 8 پارٹیوں کی رائے کا احترام کرتے ہوئے ہم پارلیمنٹ میں گئے. صدارتی الیکشن میں ہم نے الیکشن لڑی، ہم نے اپنی اتحادی اپوزیشن میں جماعتوں میں ان کی رائے کا احترام کیا. اس کی رائے کا احترام کرتے ہوئے 2-2.5 سال گزر گئے. آپ نے اے پی سی میری بات سنیں نا. ہاں تو میں تو یہی کہہ رہا ہوں نا. مولانا صاحب کی تقریر آپ نے اے پی سی میں نہیں سنی. انہوں نے پی پی کے بارے میں کیا کہا ان کے سامنے، پی ایم ایل این کو کیا کہا. آپ ادھر نہیں کہہ سکتے. انہوں نے ان کے سامنے کہا کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں. یہ 2-2.5 سال یہ جو حکومت ہو رہی ہے، ہم اسٹیبلشمنٹ کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، لیکن 2-2.5 سال تو آپ لوگوں نے سپورٹ کیا اور صورتکاری کا کردار ادا کیا. اس لیے سر ابھی آپ میں خبر بریکنگ بھی دیتی ہوں، چودھری تنویر صاحب کے دونوں بیٹوں کو گرفتار کر لیا ایز آف رائٹ ناؤ. یہ بریکنگ نیوز میں آپ کو بتا رہی ہوں. چودھری تنویر صاحب کے دونوں بیٹوں کو گرفتار کر لیا، اور آپ کو زرداری صاحب کی وارنٹ گرفتاری تو پتہ ہی ہوگا. اسٹیبلشمنٹ کا رول کیا ہوگا سر؟ میری بات سنیں. اسٹیبلشمنٹ اگر وہ اعلان جو چیف آف آرمی اسٹاف نے کیا ہے کہ ہم سیاست سے دور رہیں گے، ہماری سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہوگی، یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہم سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے. حکومت جانے اور اپوزیشن جانے. ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ آئین کے مطابق جس کا جو بھی دائرہ اختیار ہے اسی میں رہ کے اپنی ذمہ داری پوری کر لے. لیکن اگر غیر جمہوری قوتیں مداخلت کرے گی جمہوری امور میں، سیاسی امور میں، جو حلف کی خلاف ورزی ہے اور آئین کی خلاف ورزی ہے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ آئین کی بالادستی ہو، پارلیمنٹ کی سپریمیسی ہو. فقط اتفاق ہے کہ الیکشن کمیشن میں ٹوٹل آپ کی 10-11 پٹیشنز پینڈنگ ہیں اپوزیشن کی. 11 پٹیشنز نون کی ہیں اور 13 ہماری زیادہ ہیں. ہماری زیادہ ہیں اور 2013 کے الیکشن کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں ہماری زیادہ تھی، وہ 437 تھی ٹوٹل. ٹھیک ہے، جس میں میجورٹی کون دے گا؟ یہ اداروں کو مانتے نہیں ہے نا، یہ اداروں کو نہیں. سلیکٹر سے آپ کو ویسی مسئلہ ہے. ہم یہ کہتے ہیں، کل رانا ثناءاللہ نے میرے شو میں کہا کہ نہ عدالتوں سے ہمیں انصاف ملے گا، ہمیں توقع نہیں ہے. فرمانی صاحب سن لیں ذرا. انہوں نے آپ کو دھوکہ دیا، پیپلز پارٹی اور آپ کو اکیلے چھوڑ دیا ادھر اسلام آباد میں. دیکھیے آپ مجھے بات کرنے دیں. آپ نے بات کی، میں نے انٹرپٹ نہیں کیا آپ کو. دیکھیے بات یہ ہے، آپ ذمہ دار شخص ہیں. دیکھیے بات سنیے، 2 سال میں 2.5 سال میں آپ یہ بتائیے کہ آپ نے عوام کو کیا دیا ہے. مجھے یہ بتائیے 3-4 چیزیں. ہم دیکھیے آپ تو کہتے ہیں کہ آپ سب چور ہیں، چور سے آپ کیا سوال کرتے ہیں؟ آپ بتائیے آپ نے کیا کیا. سر ان کو نکالنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں یا حزب اختلاف کا کردار جو ہے، یعنی کہ ان کی سمت درست کریں؟ یار آپ عجیب محترم خاتون ہیں. میری بات سنیے، ہم کیا چاہتے ہیں؟ یعنی عجیب اس لیے میں کہتا ہوں کہ ابھی تک آپ کو ہمارے موقف معلوم نہیں ہے. فری اینڈ فیئر الیکشن ہم چاہتے ہیں جس میں یہ دیکھیں کورونا ایک وائرس ہے. کون بنائے گا سر یہ چیز؟ اگر کل یہ حکومت ڈیزالو ہو جائے، ایک وائرس ہے، ٹیکر سیٹ اپ نئے قانون لے کر آئے گا. سر ابھی جو ایگزسٹ کرتا ہے جو یہ جیتے کورونا وائرس بیٹا دونوں جیتے. کورونا وائرس ہے پوری ملک کے لیے، پوری دنیا کے لیے، لیکن 21 کروڑ عوام کے لیے کورونا سے زیادہ خطرناک یہ حکومت تو نہیں ہے نا. یہ حکومت کورونا سے زیادہ خطرناک ہے. انہوں نے معاشی لیول پر ملک کا بیڑا بھی غرق کیا، مہنگائی کے ذریعے 21 کروڑ عوام کا بیڑا غرق کیا. ملازمین آج ڈی چوک پر بیٹھے ہیں، ان کے پارلیمنٹ کے سامنے، پی ایم سیکریٹریٹ کے سامنے بیٹھے، لیڈی ہیلتھ ورکر وہاں بیٹھے، رول رہے لوگ مر رہے، آپ نے تو کہا کہ کروڑوں لوگ آئیں گے یہاں نوکریاں ڈھونڈیں گے.
لیکن یہ تو رول رہے ہیں. آپ نے لوگوں کو جب آپ نے اپنے پی ٹی وی سے سینکڑوں لوگ جبران ریٹائر کیے, کیوں ریٹائر کیا آپ نے؟ یار بات سنیں, آپ نے سینکڑوں لوگ اپنے پی ٹی وی سے ریٹائر کیے, جبران ریٹائر کیے. موقع کا فائدہ لینا ہے کہ آپ کے ساتھ موجود ہیں اور آپ انتہائی قریب ہیں. ایک جملہ میں بات کرتا ہوں. یہ جو حکومت ہے نا, اس حکومت کی سم کارڈ کسی اور کے کنٹرول میں, جب وہ دبائیں گے تو احتجاج پھر ان کے خلاف ہے یا اس کے خلاف ہے جس کا موبائل ہے؟ اس لیے اس کی حیثیت میں اس کی حیثیت بتا رہا ہوں نا. اس کی نواز شریف حیثیت تو بڑا کلیئر ہے کہ ہمارا مقابلہ اور ہمارا پرابلم عمران خان سے نہیں ہے, اس کے سلیکٹر سے لے کر آیا ہے. ان کی وزیر اعظم کی حیثیت سے جنیجو کی حیثیت بڑی تھی, معین قریشی کی بڑی تھی, شوکت عزیز کی بڑی تھی. جائے گا بھی اسی طرح ہی کہ جنرل ایوب کیسے کیا؟ ٹھیک ہے, وہ جو پی ڈی ایم بنی یا نہیں بنی, پی ڈی ایم بنی, تو آپ جنرل ایوب طاقتور تھے, وہ کیسے کیا؟ خود استعفا دیں گے, یہ خود سے 2 مہینے بہت خود استعفا دیں گے. آپ کی ٹی سی پی ابھی بھی پروسیجر ہکپس میں ہے. باتوں جن کا کہ نہ کوئی دین ہے نہ ان کا سر جن یہ کا وقت ایمان بتائے ہے. گا, میں آپ کو بار بار کیوں کہہ رہی ہوں, میرا حق مانتا ہے وہ بھی وقت کیسے وہ فیصلے فتوے دے رہے ہیں, وہ جو ہے تو میں تو حکومت کی پالیسی پہ بات کر رہا ہوں. وہ جو اپنے انہوں نے توتے رکھے ہوئے ہیں فال نکالنے عوام کو کیا ڈیلیور کیا آپ نے بتائیے, عوام کو کیا ڈیلیور کیا بتائیے نا. دیکھیں نا, میں بتا رہا ہوں جو 30 سال جو آپ کی معیشت افغانستان سے کم ہے, بتائیے کیوں؟ یار مجھے یہ بتائیں پہلی بات, بنگلہ دیش آپ سے بہتر ہے کیوں؟ آپ مجھے یہ بتائیں, یوگنڈا آپ سے بہتر ہے میری کیوں؟ بات سنیں. ایک تو اپنی تقریر کا جواب دیں جو کہ مولانا نے کی تھی, کہ جس میں کہ منتخب وزیر اعظم کے بارے میں جو آپ کو وہ تو میں نے بتایا نمبر 1 آپ کا وزیر اعظم منتخب ہے, ہمارا منتخب ہے, آپ کا نہیں, مولانا صاحب کا بیٹا منتخب ہے, آپ کا منتخب ہے, مولانا صاحب کا بیٹا منتخب اس سے ہے, تو ہم استعفی ہو رہے ہیں, وہ تو ہم استعفی ابھی تک کیوں نہیں ہوئے؟ سر مجھے اجازت دینا, سر مجھے بھی تو اجازت دینا. کرمانی صاحب, میں کیوں آپ کو بار بار ایک چیز دکھانا چاہ رہی ہوں, کیونکہ جو میں نے مولانا سینیٹر حافظ صاحب سے پوچھا وہ کیوں ضروری ہے. ایک دفعہ دیکھیں آپ کے کولیگ خواجہ سعد رفیق نے قبل مجھے کیا کہا تھا, جو ہوتا اب وہ کہتے ہیں دکھائی دے رہا ہے. دیکھیں, جب اکٹھے ہونے کا ٹائم آتا نا تو وہ چشمے زدن میں لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں, پتہ تھوڑی لگتا ہے. پاکستان قومی اتحاد بنا تھا نا تو بھٹو اور ان کی پیپلز پارٹی پوری پیک پہ تھی, اور پی این اے کی جماعتیں منتشر تھیں, اور جماعتیں کیا تھیں, بعض تو جماعتیں تھیں, بعض تو ایسے نام کی پراکسیز تھیں. 1-1.5 مہینے میں بات کہاں سے کہاں جا پہنچی. سر وہ کہتے ہیں 1-1.5 مہینے میں بات کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے, مگر سر اسی لیے رول آف اسٹیبلشمنٹ از کریٹیکل ہیئر سر, اور اس اسٹیبلشمنٹ میں سے ٹکر لے چکے ہیں آپ کے قائد. یو آر ویری کلوز ٹو ہیم. مجھے ایک تو بتائیے واپس آنے کے کیا آپ کو امکانات لگ رہے ہیں چند ہفتے میں, مہینوں میں, کچھ تو آپ کو بھی آئیڈیا ہوگا. اینڈ سیکنڈلی سر, اسٹیبلشمنٹ کا کردار آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ گزارش یہ ہے کہ نواز شریف صاحب یہ طے ہو چکا ہے, ان کی پارٹی نے طے کیا ہے کہ جب تک وہ ان کے سرجریز نہیں ہو جاتی تب تک وہ, اور ڈاکٹرز ان کے اجازت نہیں دے دیتے, وہ وہیں تب تک قیام کریں گے. تو آپ لوگ ٹیمپو یہ سسٹین کر لیں گے پی ڈی ایم کی کیمپینز کا؟ پھر ٹیمپو دیکھیں, یہ ہم نے تھوڑی اب کرنا ہے, یہ تو تحریک عوام کے ہاتھ میں جا رہی ہے, اور عوام کے جب ہاتھ میں تحریک چلی جائے گی تو عوام تو خود حساب ان سے لے لیں گے. ایک میں بات ضرور کرنی چاہتا ہوں, یا بڑی بات کر رہے ہیں شبلی صاحب, کرپشن مگر عوام بیزار بھی ہو جاتے ہیں, تھک بھی جاتے ہیں. نہیں, میری ذرا مکمل مجھے کر لینے دیجئے. کل ہی ان کے ایک ایم این اے نے ریکارڈ پر, ان کا ایک ایم این اے ہے جو کہہ رہا ہے کہ بلین ٹری منصوبہ فراڈ تھا اور پی ٹی آئی میں کرپشن ہے, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں. یہ ان کے اٹک سے ایک ایم این اے, ان کا بیان پڑھ لیجئے آپ. یہ کس کرپشن کی بات کر رہے ہیں؟ اور جہاں تک جھوٹ کی بات کی انہوں نے, میں بڑے ادب سے عرض کروں گا, میرے کولیگ ہیں, کہ بھائی آپ جھوٹ کی بات کرتے ہیں. آپ کے لیڈر نے, عمران خان صاحب نے کہا میں آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا, چلے گئے. میں یہ نہیں کروں گا, میں خودکشی کر لوں گا, انہوں نے وہ بھی نہیں کی. بھئی یو ٹرن اور جھوٹ تو آپ کے لیڈر بولتے ہیں, آپ دوسروں پہ الزام لگا دیتے ہیں. اور یہ دیکھیں اس وقت پاکستان میں ایک بڑا ڈیسائسو مومنٹ آ چکا ہے. یہ ناؤ اور نیور والا مسئلہ ہے, اصل ایشو اس عوام کا روٹی ہے. میری بات یاد رکھیں, اس طرف کسی کی توجہ نہیں جا رہی ہے, میں وارن کر رہا ہوں. تو یہ ریفرینڈم ہوگا ناؤ اور نیور. مہر بی بی, اگر لوگوں کی روٹی کا انتظام نہ کیا گیا تو لوگ انقلاب فرانس اور تحریر سکیر بھول جائیں گے, جو اس ملک میں خطرناک میں دیکھ رہا ہوں حالات, اللہ رحم کرے.
اس کی طرف یہ توجہ دیں. امام یہ کرپشن, نواز شریف کی یہ فلانا لوٹ کے لے گیا, کوئی الزام ابھی ثابت ہوتا نہیں ہے. ایک آنے کی کرپشن ثابت نہیں ہوئی, ایک آنے کی ریکوری نہیں یہ کر سکے, اور آپ لوگ اور لوگوں کی روٹی یار, لوگوں کا پیٹ خالی ہے یار, لوگ ذہنی مریض ہو گئے ہیں. خدا کے واسطے اللہ کو شکل دکھانی ہے, کو خدا کا خوف کریں, مہنگائی کم کریں. پنجاب میں کون ہینڈل کرے گا 5 بڑے جلسوں میں سے؟ آٹے کی 5 بڑے جلسوں میں سے 3 آپ کے پنجاب میں, اور سینٹرل پنجاب ان کا گڑھ ہے. اینڈ دے نو ہاؤ ٹو ورک پنجاب. آپ کا پنجاب میں کون تگڑی شخصیت ہے جو ہینڈل کرے گا, مینوور کرے گا؟ اور ایک ایسی آپ کے پاس بیوروکریسی اور ایڈمن ہے جس میں اتنی تبدیلیاں آئی ہیں, وہ خود بیزار ہیں, ان کا مورال خود ڈاؤن ہوا ہوا ہے. یہ وقت بتا دے گا. چلو یہ ٹھیک ہے, یہ وقت بتا دے گا. چلے ٹھیک ہے سر, پھر اسی کے اوپر کل سے کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہے, اس وقت کا کل سے کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہے جناب. کل سے کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہے یہ کہا جا رہا ہے, اور جتنا کانفیڈنس ایک سائیڈ پہ ہے اس سے اتنا ہی دوسری سائیڈ پہ ہے. اللہ خیر کرے. بہرحال یہ بات درست ہے کہ عمران خان صاحب کی لکس ہوں, وہ کتنے ہینڈسم ہیں, یہ حکومت کون سے دعوے کر کے آئی تھی. اینڈ آف دا ڈے اٹ ول بوائل ڈاؤن ٹو مہنگائی اینڈ انفلیشن اور بے روزگاری. یہ وہ مسئلے ہیں جو اکانومی, جتنی جلدی حکومت اس کے اوپر قابو کر لے اتنا ان کے لیے بہتر ہے, ورنہ پولیٹکلی اس کو سیچوریٹ کرنا, یہ پرانے منجے ہوئے سیاستدان ہیں, شاید ان سے بہتر پولیٹکلی اسے استعمال کرنا کوئی نہیں جانتا ہوگا. اجازت دیجیے, گڈ نائٹ, اللہ حافظ.